MTA International, reaching the corners of the earth. हमीद साहब कहाँ हैं? आप तो कह रहे थे आए नहीं हुए, तो भरे पड़े माशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। ये ऐसी गलती है, इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला के फजल के साथ आज ईद का दिन है, और ये ऐसा ईद का दिन है जो अक्सर ममालिक में जुमे के लिहाज से मुश्तरक है। अमूमन बहुत फ़र्क पड़ जाया करता है, लेकिन सऊदी अरब को छोड़कर बाकी बहुत से ममालिक में, मसलन अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी और दीगर ममालिक में जहाँ तक हमने पता किया है, जुमे के दिन ये ईद का दिन इकट्ठा हुआ है। जुमे के साथ ये ईद का दिन इकट्ठा हुआ है। अमूमन ये तवाहुमात पाए जाते हैं कि जुमा और ईद इकट्ठी हों तो बहुत भारी ईद होती है, लेकिन हमने तो देखा है अल्लाह के फजलों के लिहाज से बहुत भारी होती है, बेहद फजल होते हैं। दो ईदें इकट्ठी हो जाती हैं। ये तमाम परस्त लोगों के किस्से हैं यूं ही कि दिन भारी हो जाता है, इसलिए कोशिश यही करते हैं कि किसी तरह आगे पीछे करके वक्त को टाल दें। यहाँ भी ये कोशिश इस हद तक की गई कि अपनी तरफ से नामुमकिन बना दिया कि जुमे के दिन ईद होगी, क्योंकि वो तभी हो सकती थी अगर 31 रोजे हों। लेकिन जब रमज़ान जारी हुआ और फिर मज़ीद तहकीक हुई, जमात अहमदिया ने भी अखबारों में लिखा कि ये वाक़यात हैं, कतई तौर पर ईद जुमे ही के दिन बनेगी, उसके सिवा बन नहीं सकती। तो इनको मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा, अक्सरों को मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा। यहाँ तक कि हमें फ़ोन आने लगे कि अब हम क्या करें, 31 रोजे हो जाएंगे हमारे अगर ईद जुमे के दिन की जाए। हमने उनको यही जवाब दिया कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें, जो खुदा ने फरमाया है वो करें। जो मौलवी से आपको नुकसान पहुँचाए उसका तो खुदा ताला जिम्मेदार नहीं है। दरअसल लीडर वो होता है जो आगे चले और पीछे कौम को चलाए, हटाने वाला नहीं होता। मगर ये लोग हाँकते हैं, असल में ना मशवरा करते हैं, ना झुक कर किसी से बराबरी की बात करते हैं। वो अपने इल्म के डंडे से, जो इल्म खोखला है और खुदा के तकवा से खाली,
उससे ये हाँकने की कोशिश करते हैं, और ऐसी कौमों की बड़ी बदनसीबी होती है कि उनके रहनुमा उनके हाँकने वाले बन जाएं। बहरहाल जमात अहमदिया के ऊपर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जमात को खिलाफत के मरकज़ के ऊपर इकट्ठा कर दिया है, और इस महवर के गिर्द जमात घूम रही है, और इतना बड़ा एहसान है कि उसका इंसान हकीकत में पूरा तसव्वुर कर ही नहीं सकता। बाद लोगों ने फ़ोन पर यह भी कहा कि तुम लोग बड़े खुशनसीब हो कि एक हाथ पर उठते एक हाथ पर बैठते हो, हमारा तो हाल ही कोई नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चलता किस मौलवी के पीछे चलें किसको छोड़ें। और हर काम में जो बरकत पड़ रही है वो इसी वजह से है। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने इंग्लिस्तान की मस्जिद की तहरीक की थी, और 10 साल के बाद वो तहरीक हुई है मस्जिद के अहम इंग्लिस्तान में का बनाने वाले मरकज़ के लिहाज से। 10 साल पहले 5 लाख की तहरीक थी, और लगता था बहुत बड़ी रकम है, और वाकई बहुत ज़ोर लगाना पड़ा था उस वक्त। तमाम दुनिया में तहरीक की गई, अल्लाह के फजल से ज़्यादा मिल गए, लेकिन शुरू में बहुत लग रहा था। अब 10 साल के बाद यूरोपियन मरकज़ की नहीं बल्कि सिर्फ इंग्लिस्तान की मस्जिद की तहरीक 50 लाख पाउंड की गई, और खुदा के फजल से इस तेज़ी के साथ वादे आ रहे हैं और वसूलियाँ हो रही हैं कि अकल दंग रह जाती है कि क्या वाक़या हो रहा है। अभी तक इंग्लिस्तान से आने वाले वादों की रफ्तार भी खुदा के फजल से इनकी तवक्कुआत से बहुत तेज़ है, और हैरत अंगेज़ कुर्बानी के मुजाहरे हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बैरूनी जमातों ने भी कमाल कर दिया है। उनको मैंने वाज़े तौर पर दावत नहीं दी थी कि आप भी तशरीफ़ लाएं, दरवाज़ा खुला है, बल्कि इशारतन ये कहा था कि आने की दावत तो नहीं मैं दे रहा, लेकिन दरवाज़ा खुला है, आने तो आ जाएं। और इस पैगाम को ऐसा समझे हैं कि जैसे बाकायदा उनको मुखातब करके तहरीक की गई हो, लेकिन वो जेब मैंने अलग रखी हुई है ताकि इंग्लिस्तान वाले अपनी कोशिशों से गाफिल ना हो जाएं, उस पर बिना ना करें। आपने अपने 5 लाख इकट्ठे करने हैं, और जो बाहर से आ रहा है वो फजल है अल्लाह का, जब ज़रूरत पड़ेगी उसमें से आपको देंगे, वरना और किसी मस्जिद में इस्तेमाल हो जाएगा। तो अपनी तरफ से आपने कोशिश यही करनी है कि इंग्लिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। इसके बरक्स वो लोग जो इस नेमत से महरूम हैं, अल्लाह ताला ने जो मरकज़ियत जमात को खिलाफत की सूरत में अता फरमाई है, उनका हाल ये है कि इसी रमज़ान में आखिरी जुमे पे जो जुमअतुल विदा कहलाता है, एक मस्जिद में एक मौलवी साहब ने तहरीक की और बहुत लोगों को रगेदा कि तुम लोग अजीब हो, इतना बोझ हम पर पड़ा हुआ है, किस्तें देनी हैं, और तुम टस से मस नहीं होते, मेरी किसी तहरीक का जवाब नहीं देते, इसलिए अभी इस जुमे पे 1.5 लाख पाउंड मुझे चाहिए। चुनाचे वो बेचारे जोर लगाकर जब पूरा खत्म कर बैठे मामला, तो कोई पैसा नहीं आया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। एक उनमें मस्जिद में शामिल आदमी ने एक अहमदी दोस्त से बयान किया जो वाकया, मैंने कहा उससे लिखवा के दें, चुनाचे वो लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है। अजीब किस्सा है। मौलवी साहब ने अपना बदला खूब उतारा। जुमे की नमाज शुरू करके 1 रकत में खड़े खड़े सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे मौलवी को कहा तंजे इकट्ठे करो, नमाज पूरी तब कराऊंगा अगर पैसे देंगे। तो बेचारे लगे रहे, पता नहीं कितने मिले, लेकिन जब ये खत्म हो गया तब उन्होंने ये शराफत की है कि 2 रकत फिर पढ़ा दी पूरी इकट्ठी, वरना कोई बड़ी न था कि अगली 1 रकत पढ़ा कर इस्लाम फेर देते हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है। बहुत नुमाया फर्क है कुर्बानी की रूह में, जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह इस फर्क को हमेशा कायम रखे और इस इम्तियाज को नुमाया करता चला जाए। दूसरी एक खुशखबरी, एक तो ये है कि खुदा के फजल से ये भी खुशखबरी थी जो ईद के मौके पर देनी थी। उस तहरीक के जवाब में अल्लाह ताला ने जमात को बहुत ही गैर मामूली काबिल रश कुर्बानियों की तौफीक अता फरमाई है। दूसरी MTA से मुतल्लिक जो आलमी नेक असरात पैदा हो रहे हैं, उनके तफसीली बयान का तो वक्त नहीं, मगर
غیروں پر جو اثر پڑ رہا ہے اور خصوصاً عربوں پر، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی خطبے کے ذریعے اس خط لکھنے والے کو جواب بھی دے رہا ہوں۔ وہ خط جو مراکز سے ملا ہے، اس میں وہ ساری جماعت احمدیہ کے برادران مخاطب ہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ عید کے موقع پر سب کو یہ پیغام دے دوں، کیونکہ میرے نام نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے بھائیوں کے نام ہے۔ وہ کہتے ہیں، پہلا فقرہ یہ ہے، براہ کرم مجھے بھی جماعت احمدیہ میں شامل کر لیں۔ میں مبالغہ نہیں کرتا کہ میں ایم ٹی اے کے پروگراموں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ یہ بہت بڑی اور شاندار خدمت ہے۔ قبل ازیں میں نے جماعت کی ان خدمات کے بارے میں بھی پڑھ اور سن چکا ہوں، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے جو آپ خدمات بجا لا رہے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ احمدیت اسلام کی جو تصویر پیش کرتی ہے، اس سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے ساری دنیا ایک ہے، سچ کی طرف راستہ بھی ایک ہی ہے، اور جملہ ادیان کی بنیاد بھی ایک ہی ہے۔ دین وحدت کا موجب ہونا چاہیے، نہ کہ اختلاف اور اختلاف کا۔ اگر بغض نہ ہو تو جنگیں بھی نہ ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود اسلام کو پھیلانا ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ باوجود شاید ترجمے میں ہے، مطلب ہے ان سب باتوں کے ذریعے، ان کی اجتماعی کوشش کے نتیجے میں، میرے احمدی مسلمان بھائیوں، اسلام اور خلافت راشدہ کی رسی کو تھامنے والوں، میں یہ بات رسمی گفتگو کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور خدا میرے قول پر گواہ ہے۔ اگر آپ جماعت میں میری شمولیت کی درخواست قبول کر لیں تو میرے لیے یہ نہایت درجہ سعادت اور خوشی کا موجب ہوگا۔ میں الحمدللہ پڑھا لکھا مسلمان نوجوان ہوں۔ روحانی میدان میں میں نے مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کی، بعض عالمی درسگاہوں میں بھی جو خط و کتابت کے ذریعے درسگاہیں جاری تھیں، ان میں بھی شامل ہو کر تعلیم حاصل کرتا رہا، اور فرانس میں بھی ایک عالمی تعلیمی ادارہ ہے، اس کا بھی میں ممبر رہا۔ یہ قوائف میں پیش کر رہا ہوں، اور آخر پر لکھتے ہیں، حضرت مرزا طاہر احمد جو خلیفہ رابع ہیں، ان سے ملنے اور پاس بیٹھنے کی شدید طلب ہے۔ میرے قوائف درج ذیل ہیں، اور آخر پر یہ درخواست دہرائی گئی ہے کہ مجھے ضرور اپنوں میں سے شامل کریں، اور میں آپ میں سے ایک ہونا چاہتا ہوں۔ میں ان کو، جماعت احمدیہ کو تو ان کا یہ محبت بھرا پیغام سنا رہا ہوں، ان کو میرا جواب یہ ہے کہ اہلا و سہلا، آپ ہم میں ہی سے ایک ہیں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ نہ صرف ہم میں سے ایک ہیں، بلکہ میں توقع رکھتا ہوں کہ ہزاروں کے لیے احمدیت میں داخل ہونے کا رستہ کھولنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو بھی مبارک کرے، اور ایسے بہت سے حق کے متلاشیوں کو بھی جو اس رستے سے، یعنی ایم ٹی اے کے رستے سے جماعت احمدیہ کو سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق پا رہے ہیں، اور دن بدن ان کی دلچسپیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک خط بیلاروس سے ملا تھا، اور ایک خط یوکرین سے۔ اس خط میں تو اس نے لکھا ہے کہ میں ان عربوں میں سے ایک ہوں جو باقاعدگی سے آپ کے پروگرام سنتے ہیں، اور دن بدن ہماری دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں حیران ہے کہ ہم اس عرصے تک کہاں رہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے، اور اسلام کے کیسے عظیم مسالے اور مقاصد اس سے وابستہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے خدمت دین کرنے والوں کو، خصوصاً وہ جو کسی نہ کسی رنگ میں ایم ٹی اے سے وابستہ ہیں، کہ ہر پہلو سے ان کی خدمتیں مقبول ٹھہریں۔ اللہ انہیں بھی بہترین جزا دے اور خدمت کی توفیق بڑھاتا چلا جائے۔ تمام جماعتوں کو جو میں نے نصیحت کی تھی پچھلے خطبے میں، اس کی تفصیل نہیں دہراؤں گا، لیکن اس چیز پر یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے پروگراموں کا انتظار ہے۔ جب تمام دنیا کی جماعتیں اسی طرح ہدایت کے مطابق پروگرام بنانے لگیں گی تو انشاءاللہ ہمارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہو جائے گا، اور ابھی بھی خدا کی فضل سے اچھا دلچسپ پروگرام ہو رہا ہے، اور لوگ سب دن بدن ہر طرف سے یہی لکھ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر روز ایم ٹی اے پہلے سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب میں اس
بات کی طرف آتا ہوں جس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعے میں کیا تھا. میں نے ذکر کیا تھا کہ شروع رمضان میں یعنی 10 رمضان مبارک کو جو جمعہ تھا اس پر میں نے یہ جماعت کو بتایا تھا کہ انسان ساری عمر علم سیکھتا ہے، اور وہ جو یہ سمجھے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کی حد سے باہر آ گیا ہوں وہ متکبر ہے اور جاہل ہے. آخر وقت تک علم سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، جاری رہنا چاہیے، اور یہی امت محمدیہ کی شان ہے، یہی امت محمدیہ کو تعلیم دی گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم کہ آخر دم تک علم سیکھو اور علم سکھاؤ. اس ضمن میں نے یہ بھی بیان کیا کہ میرا علم سیکھنے کا جو دائرہ ہے وہ تمام دنیا پہ پھیلا ہوا ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، احمدی ہو، غیر احمدی ہو، جہاں سے بھی علم کی کوئی بات ملے میں سمجھتا ہوں میرا بھی فرض ہے اور سب دنیا میں تمام مسلمانوں کا اولین فرض ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اگر علم کی بات ہے تو وہ مسلمان کی دولت ہے، اسے حاصل کرنے چاہیے. حکمت اور علم دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا جو اولین طور پر مسلمانوں کی خاطر ہیں، گویا کہ بس اپنا مال سمجھ کر جہاں سے بھی ملے اسے قبول کرنا چاہیے. یہ بیان کرنے کے بعد میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ مگر یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف آپ سے ہی علم سیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مسلسل آسمان سے مجھ پر علوم روشن فرماتا ہے، اور وہ جو آسمان سے علم اترتے ہیں اس میں میرا اکتساب کوئی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس منصب کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی علم والے کو بھی چن کر جب ایک منصب و فائز فرما دیتا ہے تو علمی رہنمائی پھر خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. 10 تاریخ کو میں نے یہ بات کی، اور اتوار اور پیر کی رات کو یعنی 2 دن بعد رات کے آخری حصے میں تہجد سے پہلے صرف 1 منٹ کی ایک چھوٹی سی رویا دیکھی، اور اس میں رویا میں دیکھتے دیکھتے مجھے محسوس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے. اپنے اختیار میں بات نہیں تھی، بات چھوٹی سی تھی، دلچسپ تھی، مگر مجھے اس وقت رویا کے دوران یہ احساس ہوا کہ یہ تو معاملہ جاری رہنے والا معاملہ ہے، رویا کے ساتھ ختم ہونے والی بات نہیں. چنانچہ جب میں اٹھا ہوں تو وہی سوچ جاری رہی، رویا ختم ہو چکی تھی، اور کئی دن تک اس نے میرے ذہن پہ قبضہ کیے رکھا. میں نے کہا تھا کہ عید کے بعد کسی خطبے میں بیان کروں گا، لیکن چند دن پہلے میری بڑی بیٹی نے بڑی منت سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں یا کتنی ہمارے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم پتہ تو کریں کیا ہے، یا بتانا نہیں تھا یا بتایا ہے تو جلدی بتائیں، ورنہ یہ جو ہر وقت ہے پتہ نہیں کیا بات تھی. اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ میرا صرف میری سوچ ہی نہیں بلکہ جو مجھے ملتی ہیں خواتین کہتی ہیں اپنے ابا سے سفارش کرو کہ جلدی بتائیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا بات ہے. وہ اسماء الہی سے متعلق ایک ایسا نقطہ خدا نے سمایا ہاتھ میں جس سے خدا تعالیٰ کے فضل سے اسماء الہی پر حقیقت میں غور کرنے کا ایک لامتناہی رستہ کھل جاتا ہے، اور اس عجیب انداز سے ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کی ذاتی سوچ کا اس بات سے تعلق ہو. دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، ملاقات کا وقت ہے، اور ایک احمدی دوست ایک غیر احمدی شاعر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں ایک سوال کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں ہاں کریں سوال. تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ایک قدامت پسند شاعر ہوں، اور ترقی پسند شعراء مجھے ہر وقت کہتے ہیں کہ تم بھی ترقی پسند بن جاؤ، ہماری طرح کے خیالات پیش کرو، اور قدامت پسندی ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے آپ میری رہنمائی کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میں قدامت پسند رہوں یا ترقی پسند بن جاؤں. ان کا یہ جواب سننے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھے تو آپ کا سوال ہی درست نظر نہیں آ رہا. میرے نزدیک تو کوئی تفریق قدامت پسندی اور ترقی پسندی کی شاعری میں ہو ہی نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ شعر
حسن کے گرد گھومتا ہے، جیسا پروانہ شمع کے گرد گھومتی ہے۔ اگر حسن سے شعر کا تعلق نہ ہو تو وہ شعر نہیں ہے، اور حسن خدا کے اسماء سے پھوٹتا ہے، اور اسماء الہی کا جو حسن ہے اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے قدامت پسندی اور ترقی پسندی کی کوئی تفریق زمانے کے لحاظ سے بیچ میں داخل کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ جب میں بیان کرتا ہوں تو ان کی آنکھیں جیسے محبت سے پگھلتی ہیں، اس طرح ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سرور سا پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ میں نے پوچھی تو چھوٹی سی بات تھی، آپ نے تو بہت بڑی بات بتا دی، اور ہم تن گوش اگلا حصہ سننا چاہتے ہیں کہ میں مزید اس مضمون کو کھولوں، تو رویا ختم ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا اس سے بھی کم کے عرصے میں یہ گفتگو ہوئی، اور جب میں اٹھا ہوں تو ذہنی لحاظ سے وہ رویا جاری رہی۔ اس کا دائرہ، رویا کا دائرہ تو ختم تھا، لیکن وہ سوچیں جو چلا گئی تھی وہ مسلسل جاری رہیں، اور اس پر میں نے غور کیا تو میں اس بات پر حیران رہ گیا کہ اسماء الہی کی بحث میں کبھی کسی مفسر نے اس پہلو سے بات نہیں چھیڑی کہ خدا کے اسماء پر وہ تعریف صادق آتی ہے جو صرف میں ہمیں عام طور پر ملتی ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اگر اسم میں زمانہ نہ پایا جائے تو ایک ازلی ابدی مضمون آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور بہت ہی گہرا مضمون ہے جس پر مسلسل زندگی کا غور جو ہے وہ بھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سوچتے سوچتے مجھ پر یہ بات روشن ہوئی کہ صرفی تعریف تو بہت ہی ناقص ہے، اور یہ تعریف کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ تعریف وہ ہوتی ہے جو اپنی جس کی تعریف کی جائے، جس مضمون کی، یعنی اس کی حد بندی کی جائے، اس کی ہر جنس کے ہر حصے پر حاوی ہو، اور یہ تعریف خدا کے سوا کسی اور اسم پر آتی ہی نہیں ہے۔ تو صرفی جن اسماء کی باتیں کرتے ہیں ان پر تو یہ تعریف صادق آ ہی نہیں سکتی، اور جس پر آتی ہے اس کے متعلق کبھی کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ یہ تعریف اسی ذات پر صادق آتی ہے۔ اس ضمن میں جب میں نے اور غور کیا تو بہت سی باتیں ایسی سامنے آئیں جن میں سے چند میں آج آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ ایک تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ ازل اور ابد کس کو کہتے ہیں، اور اسم کا میں زمانہ نہ پائے جانے کا کیا مفہوم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسماء الہی پر اگر آپ غور کریں تو ازلی ابدی ہیں، اور تمام زمانے ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں جو مخلوقات ہیں۔ گویا زمانہ اپنی ذات میں یا وقت اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ تخلیق کی صفت ہے، مخلوق کی ساتھ وابستہ جو ہر مخلوق کے تعلق میں الگ الگ معنی رکھے۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اسی تسلسل میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ زمانہ اس لیے اللہ تعالیٰ میں نہیں پایا جاتا کہ اس میں تبدیلی کوئی نہیں، اور جس چیز میں تبدیلی ہو اس میں لازماً زمانہ پایا جاتا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مسلسل تبدیلی کی حالت میں سے گزر رہی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پیدا ہوئی ہو اور اسی حالت پر قائم رہے، یا وہ ترقی کر رہی ہے یا وہ تنزل کر رہی ہے، یا وہ زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے یا وہ موت کی طرف مائل ہے۔ اور اس تعلق پہ غور کرتے ہوئے مجھے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ بیک وقت خدا تعالیٰ زندہ کرنے والا بھی ہے اور مارنے والا بھی ہے، اور یہ کہنا کہ کبھی زندہ کرنے والا بنتا ہے کبھی مارنے والا بنتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مسلسل دونوں اس کی صفات ساتھ ساتھ جاری و ساری ہیں اور کار فرما ہیں۔ ایک انسان جب زندگی کی طرف سفر کرتا ہے تو ہر لمحہ جو پیچھے چھوڑتا ہے وہ اس کی موت کا لمحہ ہے، ہر لمحہ جو آگے بڑھتا ہے وہ اس کا زندگی کا لمحہ ہے۔ تو موت کے فول سے زندگی پیدا ہو رہی ہے، اور جو پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ موت کی لکیر ہے۔ اور
ایک ثانیہ کا جتنا بھی چاہیں آپ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ کر لیں، یہ مضمون اسی طرح جاری رہے گا۔ اگر خدا زندہ کرتا ہے تو تبھی اللہ فرماتا ہے موت سے زندگی نکالتا ہوں، تو اس کے پیچھے اس کا تمام سفر جو گزر رہا ہے اس کے پیچھے موت کے نقوش پا ہیں، جن سے وہ آگے نکل گیا اور تقابل میں آ کر اگلا حصہ زندگی کہلاتا ہے، اور جسے پیچھے چھوڑا وہ موت تھی۔ اور جب ایک انسان یا قوم برعکس سفر کرتی ہے تو اپنے پیچھے زندگی کے نقوش پا چھوڑ رہی ہے اور ہر لمحہ موت میں داخل ہو رہی ہے۔ تو وہ خدا خواہ زندگی سے موت نکال رہا ہو یا موت سے زندگی نکال رہا ہو، یہ مخلوق کی صفات ہیں وقت کی۔ خدا خالق جو ہے اس پر کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس پہلو سے جب میں نے صرف والے پہلو پر دوبارہ غور کیا تو مجھے تعجب ہوا کہ کبھی کسی مفسر نے، کسی نحو اور صرف کے ماہر نے اس بات پر کیوں غور نہیں کیا کہ یہ تعریف غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ اسم تو خدا کا بھی ہے اور غیر کا بھی نظر آتا ہے، اور اگر یہ تعریف اسم کی تعریف ہے تو غیر اللہ کے اسماء پر بھی صادق آنی چاہیے، مگر کسی ایک پہ بھی صادق نہیں آتی۔ بس اسم حقیقت میں اس تعریف کی روح سے اگر ہے تو اللہ کا ہے، اس کے سوا کوئی اسم نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام بنتا ہے، لیکن اس کا نام بننے کے بعد ہر لمحہ اس کی تبدیلی اس کے نام کو غلط کر رہی ہے، اور سوائے اس کے کوئی ایسا مانوی نام ہو جس کا اللہ سے تعلق ہو، وہ زندہ اور جاری نام ہے جس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ ورنہ نام جو ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ نام اصل میں دو طرح سے ہیں۔ ایک تو جاہلانہ نام بے معنی، کسی چیز کا جو چاہو نام رکھ دو، وہ نام جامد ہے، ایک مردہ نام ہے اور نام کہلانے کا مستحق ہی نہیں، کیونکہ نام کی جو دوسری تعریفیں کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نشاندہی کرے کسی چیز کی۔ اگر اس میں نشاندہی کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ نام نہیں ہے۔ اس لیے ایسے اسماء ہماری فہرست سے از خود خارج ہو جائیں گے۔ جو صفاتی نام ہیں ان میں وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق نہیں رکھتے، وہ مسلسل ایک شخص پر صادق آ ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی کو اس کی اعلیٰ حکمت کی وجہ سے حکیم کہا گیا اور یہ نام رکھا گیا، اور وہ ارذل العمر کو پہنچ رہا ہے تو دن بدن اس کی حکمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب وہ حکمت میں آگے بڑھ رہا ہے تو پہلا نام کفیل نہیں رہا اس کے صفات کا مظہر بننے کے لحاظ سے۔ تو ہر وہ چیز جو تبدیل ہو رہی ہے اس کے نام میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور زمانے کا مطلب یہ ہے آج کچھ اور کل کچھ، اور وقت اس کی تبدیلی کی حالت سے پہچانا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی کی رفتار سے پہچانا جاتا ہے۔ اب تصور میں لائیں ایک ایسی چیز کو جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، میں نہیں اسی طرح ہے۔ اگر ایسی چیز ہے تو وہ ازلی ابدی ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو اس غور سے مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیت اور ابدیت کی سمجھ آئی کہ وہ ایک ہی ہے جو صاحب اسماء ہے، اور اس کا ہر اسم ازلی اور ابدی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور زمانہ جو ہم خدا کے تعلق میں محسوس کرتے ہیں یہ دراصل مخلوق کی صفت ہے، جہاں مخلوق کے زاویے سے دیکھنے سے خدا میں ایک زمانہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کھڑے ہوں اور پاس سے گاڑی گزر رہی ہو، اگر دائیں طرف سے گزر رہی ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں تو بسا اوقات یوں لگتا ہے آپ پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں، لیکن کون حرکت کر رہا ہے کون نہیں، جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جو حرکت کرنے والی چیز ہے وہ آگے نکل گئی ہے، اور جو ثابت وجود ہے، یعنی جامد اور ثابت وجود ہے، وہ کھڑا رہ جاتا ہے، اور گاڑی گزرنے کے بعد اچانک
پتہ لگتا ہے کہ میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میں موو بھی نہیں کر، حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ اور اگر بائیں طرف سے الٹی سمت میں گاڑی جا رہی ہو تو وہ اس طرف دیکھے گا تو یوں لگے گا کہ میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو بیک وقت دائیں طرف دیکھنے سے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، بائیں طرف دیکھنے سے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر سامنے دیکھے اور کوئی گاڑی دائیں سے بائیں جا رہی ہو تو وہ اپنے دائیں طرف جا رہا ہوگا، اگر وہ پیچھے دیکھے اور وہ بائیں سے دائیں طرف گاڑی جا رہی ہو تو وہ یوں لگے گا کہ جیسے بائیں طرف جا رہا ہوں۔ تو زمانے نسبتی چیزیں ہیں اور یہ تبدیلی کا نام ہے۔ تبدیلی کی نسبت سے زمانے پیدا ہوتے ہیں اور تبدیلی کی نسبت سے رفتاریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو حرکت کرنے والا ہے وہ بھی جب ایک کھڑی چیز کو دیکھتا ہے تو بعض دفعہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ حرکت کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے۔ چنانچہ ہم بچپن میں خاص طور پر گاڑیاں جب اسٹیشن میں داخل ہوتی تھی تو بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے چیز کہ ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے لگتا تھا کہ ہم کھڑے ہیں، وہ حرکت کر رہی ہے۔ اللہ کے تعلق میں جہاں افعال کا ذکر ملتا ہے اور زمانے کا تصور پیدا ہوتا ہے وہ صرف مخلوق کے حوالے سے ہے، ورنہ خدا کی ذات میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے پھر میری توجہ اور بہت سے امور میں سے سورہ فاتحہ کی طرف مبذول ہوئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خدا کی یہ عظیم صورت جہاں تک خدا کا تعارف کروا رہی ہے اس میں کوئی زمانے کا ذکر نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی زمانے کا ذکر نہیں۔ پھر فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کوئی زمانے کا ذکر نہیں۔ الرحمن الرحیم، پھر کوئی زمانے کا ذکر نہیں۔ مالک یوم الدین، کوئی زمانے کا ذکر نہیں۔ مالک ہے اصل۔ اور جہاں بندے کی بات شروع ہوئی وہاں زمانہ آ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مخلوق جب خدا سے تعلق جوڑتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ایک زمانے میں حرکت کر رہا ہے، حالانکہ وہ مخلوق کا زمانہ ہے جو مخلوق دیکھ رہی ہے اصل میں، اور خدا ازلی و ابدی اسی طرح غیر مبدل ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ مضمون، اس مضمون پر غور کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ بہت ہی پرانی بحث یونان کے فلسفیوں نے ایک اٹھائی تھی، اور اس میں افلاطون اور ارسطو بھی اس بحث میں الجھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو حرکت کرتی ہے اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے، اس لیے اگر اللہ تعالی میں حرکت ہے کوئی، اور اگر تخلیق میں خدا کی حرکت کا تعلق تو پھر وہ کامل خدا نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ کا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس بحث کو اٹھا کر انہوں نے کچھ جوابات دینے کی کوشش کی ہے، مگر جو خدا کے قائل ہیں ان دونوں میں سے خاص طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے بالا صحیح، لیکن خدا تعالیٰ کا ارادہ بغیر حرکت کے ہے اور وہ حرکت پیدا کر دیتا ہے، اور یہی مضمون ہے حقیقت میں جو صفات باری تعالیٰ یا اسماء کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، مگر جب وہ کوئی مخلوق پیدا کرتا ہے تو مخلوق کے ساتھ ایک زمانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دل دھڑکتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک انسان کا ایک زمانہ بنتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کے دل زیادہ تیز رفتاری سے دھڑکتے ہیں، ان کی عمریں بھی چھوٹی ہیں اور ان کا زمانہ، ان کے پیمانے بھی مختلف ہیں، اور یہی مضمون ہر چیز پر حاوی ہے، یہاں تک کہ سائنسدانوں نے میرا دماغ اس طرف بھی پھر گیا کہ جو پروٹون کے متعلق خیال پیدا کیا تھا، ایک زمانے تک اس خیال پہ قائم رہے کہ ازلی ابدی ہے۔ وہ آغاز میں تو اس کو ازلی نہیں کہتے تھے، مگر ابدی ضرور مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مٹ نہیں سکتا۔ مگر صفات الہیہ، اسماء الہی پر اس نظریے سے غور کیا جائے جو میں پیش کر رہا ہوں تو ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق بغیر تبدیلی کے ہو۔ ہر مخلوق میں لازماً تبدیلی ہے، اس لیے یا وہ ترقی کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے،
یا وہ تنزل اختیار کر رہی ہے اور اس میں ڈکے شروع ہو گئی ہے. تو پروٹونز کے متعلق یہ خیال کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، یہ تو سارے سائنسدان اس کو رد کرتے ہیں کہ سوال ہی نہیں، ترقی نہیں کر رہا ہے، اس میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا. اس لیے دوسری بات لازماً صادق آتی ہے کہ وہ کچھ نہ کسی پہلو سے کم ہو رہے ہیں، کوئی تبدیلی ان کے اندر ہو رہی ہے. اور آج کے دور میں اب تمام جو فزسسٹ چوٹی کے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ ابھی تک ہمیں تجرباتی طور پر اس کا معین ثبوت نہیں مل سکا کہ پروٹون کی عمر کتنی ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بھی عمر ہے. جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں تبدیلی لازم ہے، اور دائمی حالت صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کے امام ہیں. پرانے فقہا، مفسرین، اہل علم اگر اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے اس نقطے کو نہ پا سکے ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی یہ نقطہ روشن نہ فرمایا ہو. تو میں نے ہدایت کی کہ مجھے اس مسئلے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام تحریریں فوراً مہیا کرو. تمام تو شاید نہ ہو سکی ہوں، مگر جو ملی ہیں ان میں بین ہی میری بات کا جواب مل گیا ہے. اور یہ بھی اللہ کی شان ہے اور صداقت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک عظیم نشان ہے. آپ کی یہ میں تحریر آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. خدا نے آدم کو کیا نام سکھائے، یہ بحث تھی. اس بحث میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقف اختیار فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ تھا. اللہ تعالیٰ سے کہ نور سے منور موقف ہے. اسماء کے متعلق جو غیر اللہ کے اسماء ہیں ان کے متعلق بہت سی بحثیں پائی جاتی ہیں کہ آدم کے حوالے سے وہ کون سے اسماء تھے جو سکھائے گئے. بعض کہتے ہیں وہ اسماء الہی تھے، اور اگر وہ اسماء الہی تھے تو پھر ایک اور مضمون شروع ہو جائے گا. سر دست میں دوسرے حصے سے متعلق بات کرتا ہوں کہ اسماء کیا ہیں اور کیسے ان کو پہچانا جائے، اور آدم کو جو اسماء سکھائے گئے وہ کیا تھے. اگر یہ صرفی نحوی تعریف لفظ اسم پر جاری کی جائے تو فعل اور اسم اور حرف میں ایک تفریق ہو جائے گی، اور لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فعل نہیں سکھایا، کوئی حرف نہیں سکھایا، صرف اسماء کی بات کی اور وہیں بات ختم کر دی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بحث میں داخل ہو کر جو بات فرما رہے ہیں وہ حیرت انگیز ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عارفانہ کلام ہے. فرماتے ہیں کہ خدا نے آدم کو نام سکھائے، پس یہ سکھلانا کئی باتوں پر دلالت کرتا ہے. ان میں سے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ نے کلمات کو مسمیات کے ذریعے سے سکھلایا، اور مسمیات سے مراد ہمارے ایسے امور ہیں جن کا بیان کرنا اشارات کے ذریعے سے ممکن ہو، خواہ وہ فعل ہوں یا اسماء مخلوقات. اسماء مخلوقات میں سے ہوں. اور پھر دوسرا امر یہ ہے کہ حقائق اشیاء اور ان کے جو چھپے ہوئے خواص ہیں وہ زبان عربی میں سکھلائے گئے. یہ فرمانے کے بعد اس مضمون کو آپ نے بندوں کے تعلق میں یوں بیان فرمایا کہ جہاں تک بندوں کے اسماء کا تعلق ہے ان میں فعل اور حرف کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، زمانے کی کوئی تفریق نہیں. اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تو یہ بات کہے کہ نحویوں نے لفظ اسم کو اسماء مخصوصہ سے خاص کیا ہے، یعنی وہ اسماء جن کے واسطے معنی ہیں اور تین زمانوں میں سے کسی سے اقتران نہیں رکھتے، اگر تو یہ بات کہے اور کہے کہ آپ نے کس طرح اسماء میں افعال بھی داخل کر لیے، سارے مضمون داخل کر لیے، جبکہ نحوی تو یہ تعریف کرتے ہیں کہ اسماء میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو چونکہ یہ مخلوقات کی بحث ہے اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں
جواب اس کا یہ ہے کہ اس فرقہ کی اصطلاح ہے، اور جب ہم حقیقی طور پر نظر کریں تو یہ اصطلاح ساقط الاعتبار ہے۔ اگر تم اسم کے معنوں پر حقیقی معنوں میں غور کرو، ایک اصطلاحی معنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ دیکھو ان کا دعویٰ درست ہے کہ نہیں کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو یہ بات گہرے غور سے قطعاً غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ اسماء جو مخلوق کے اسماء ہیں ان میں لازماً زمانہ پایا جاتا ہے۔ تین طرح سے یہ زمانہ پایا جاتا ہے، ایک اس کا اول بھی ہے اور اس کا آخر بھی ہے، دوسرا اس میں مخلوق ہوتے ہی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی چیز خلق ہو اور تبدیلی نہ ہو رہی ہو، اور تبدیلی نام زمانے کا ہے، تبدیلی اٹھا دو تو زمانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس وقت کوئی آزاد چیز نہیں ہے جسے پیدا کیا گیا ہو، وقت ایک مخلوق تخلیق کی صفت ہے، اور خالق جو تخلیق کرتا ہے وہ اس صفت کے تابع نہیں ہے، اس سے بالا ہے۔ بس اللہ کی ذات میں کوئی زمانہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ معنی ہے اس کا کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو رہی اس میں زمانہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جس میں تبدیلی نہیں ہو رہی اس کا ازل سے ہونا ایک لازمی منطقی نتیجہ، اس کے سوا بن ہی نہیں سکتا۔ بس ایک ہی ذات ہے جو ازلی کہلا سکتی ہے، جس میں تبدیلی نہ ہو رہی، اور ہر وہ ذات جو تبدیل ہو رہی ہے اس کا لازماً کوئی آغاز ہے، اس کے بغیر وہ بات چیز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس اصل کو تو دنیا کے تمام محقق اور منطقی اور فلسفی اور سائنسدان تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ چیز جو تبدیل ہو رہی ہے اس کا آغاز کہیں ہمیں ملے گا، کہیں اس کا کنارہ ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ خالق ہونے کی حیثیت سے زمانوں سے بالا ہے، اور وہی ایک چیز ہے، ذات ہے جو ہمیشگی رکھتی ہے، نہ اس کا پہلے کوئی کنارہ ہے نہ اس کا آخر پہ کوئی کنارہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو اقتباسات اکٹھے ہوئے ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اس مضمون کو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز روشنی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو جو اس کا ہے، جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ غور آگے بڑھتے رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس پہلو سے تخلیق کے مسائل پر غور کیا جائے، اور وہ چیز جو فانی ہے ان کے متعلق یہ تلاش کرنا کہ انہیں کس حد تک بقا کیسے ممکن ہے، کیسے مل سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے لیے ترقی کی بہت سی راہیں کھول سکتا ہے۔ لیکن سر دست میں آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات پڑھ کے سناتا ہوں جو نور ہی نور ہیں سراپا، اور اس مضمون کو ہر اقتباس مزید کھولتا چلا جاتا ہے۔ پرانی تحریریں نام سے جو آپ کی کتاب روحانی خزائن جلد 2 میں ملتی ہے، اس میں ہے، اس کے لیے تمام اسماء حسنہ ثابت ہیں، یعنی جمیع صفات کاملہ جو بے اعتبار کمال قدرت کے عقل تجویز کر سکتی ہے، اس قدرت میں جمع ہے۔ یعنی اسماء الہی سے مراد یہ ہے اسماء حسنہ، اور قرآن کریم نے حسنہ کے تابع جو صفات کو اسماء الہی کو بیان فرمایا ہے، اسی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسم الہی کی تعریف میں اسم حسن داخل سمجھتے ہیں، اور یہی درست ہے۔ اور اس پہلو سے آپ فرماتے ہیں کہ عقل صفات کاملہ کے متعلق جو کچھ بھی غور کر سکتی، جہاں جہاں بھی پہنچے گی، وہ تمام صفات کاملہ اسماء الہی کی صورت میں موجود دکھائی دیں گے۔ ان سے نہ انسان آگے نکل سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے، کوئی ایسا حسن کامل کا تصور انسان باندھ ہی نہیں سکتا جو اسماء الہی میں نہ ملتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیشہ اپنی ازلی ابدی صفات کے موافق کام کرتا ہے،
اور اگر ہم دوسرے لفظوں میں انہیں ازلی ابدی صفات پر چلنے، انہی ازلی ابدی صفات پر چلنے کا نام قانون الہی رکھیں تو بے جانا ہوگا، مگر ہمارا کلام اور بحث اس میں ہے کہ وہ آثار صفات ازلی ابدی، یا یوں کہو کہ وہ قانون قدیم الہی محدود یا معدود کیوں مانا جائے۔ ہاں بے شک یہ تو ہم مانتے ہیں اور مان لینا چاہیے کہ جو کچھ صفتیں جناب الہی کی ذات میں موجود ہیں انہیں صفات غیر محدود، انہی صفات غیر محدود کے آثار اپنے اپنے وقتوں میں ظہور میں آتے ہیں، نہ کوئی امر ان کا غیر، اور وہ صفات ہر یک مخلوق ارضی و سماوی پر مؤثر ہو رہی ہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ بہت گہرا مضمون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل عالم میں اس وقت جو عید کا خطبہ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ اگر ان کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کروں تو بہت زیادہ وقت اس بات کو سمجھانے پر لگ جائے، لیکن یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صفات کا جلوہ جس کا ذکر ہے وہ بھی زمانے سے آزاد ہے، اور زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مضمون بظاہر ایک الجھن والا مضمون ہے، مشکل پیدا کرتا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں آپ جو پڑھیں گے آپ پر یہ بات کھلتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر دن ہر وقت وہ ایک شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اللہ کی کن کن نعمتوں کی، اے دونوں جو چھوٹوں اور بڑوں، اے بڑے لوگوں اور چھوٹے لوگوں، اے جن و انس، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ شان چاہتی ہے ایک دیکھنے والے کو، ایک یہ شان کا پہلو، بس دیکھنے والے کے لحاظ سے اگر تمام صفات الہیہ جامد دکھائی دیں اور کھڑی نظر آئیں تو ایک نہایت ہی طبیعت کو اکتا دینے والا منظر اٹھتا ہے۔ ایک جامد ساکت چیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کچھ رونما نہیں ہو رہا، لیکن تخلیق کے لحاظ سے جو شان ابھرتی ہے، شان میں حرکت نہیں ہے، شان کا ذاتی طور پر وقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر جب وہ جلوہ دکھاتی ہے تو دیکھنے والے چونکہ مخلوق ہیں اس لیے وہ جلوہ ایک وقت سے تعلق رکھتا ہے، اور جو نئی تخلیقات ہو رہی ہیں وہ بھی اسی جلوے کا مظہر ہیں جو دائمی جلوہ ہے، اور بیک وقت تمام صفات مسلسل کار فرما ہیں۔ یہ غلط تصور ہے کہ کوئی معطل ہو جاتی ہے، اگر معطل ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ پابند ہو گئی، لیکن وہ کن معنوں میں بیک وقت جلوہ فرما ہے اور اس کے باوجود وقت سے آزاد ہیں، یہ ہے وہ دلچسپ پہلو جو قابل غور ہے۔ کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر یوم ایک نئی شان کے ساتھ تم اسے دیکھو گے۔ دراصل ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان کی اپنی شانیں اور حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک خاص شان کے ساتھ، کبھی اس شان سے کبھی اس شان سے، تو پھر یہ مضامین پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسان کا مزاج بدلتا ہے، اور ہر مزاج کے لیے خدا کی ایک شان اس کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ مخلوق کا مزاج بدلتا ہے اور اس کی ضرورتیں تبدیل ہوتی ہیں، زمانے تبدیل ہوتے ہیں، تو اس وقت خدا کی شان پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت وہ شان دکھائی دینے لگتی ہے اور کار فرما نظر آتی ہے۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مختلف اپنے تحریرات میں کھولا ہے، ہاں کسی کو غور کا موقع ملے یا نہ ملے، مگر حیرت انگیز تحریریں ہیں جو صفات باری تعالیٰ سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں ملتی ہیں۔ اس پہلو پر غور کرتے ہوئے اب لفظ آدم کی طرف بھی میری توجہ گئی۔ یہ میں مختصر اشارے کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو بیان کر رہا ہوں ان پر سیر حاصل گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے دماغوں میں بھی کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ ان کھڑکیوں سے آپ بھی دیکھیں تو حیرت انگیز جلوے آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ جب میں نے غور کیا کہ پھر آدم کون ہے جس کو اسماء سکھائے گئے، ایک پہلو تو پہلے آدم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس آدم کے ذکر میں دنیاوی علوم کے سرچشمے اس کو عطا کیے گئے، یہ ترجمہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ باتیں سکھائی گئیں، مسمیات سے مراد یہ ہے کہ جن کو بغیر کسی اور زبان کے اشاروں کی زبان سے سمجھا کر ان کا مطلب اس پر روشن کیا جا سکتا۔ یہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ ہم نے جو MTA پہ زبانیں سکھانے کا پروگرام شروع کیا وہ یہی تو ہے، اور اس کی کیسی تائید حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ہمیں ملتی ہے۔ دوبارہ سنیں تو آپ دیکھیں گے یوں لگتا ہے جیسے اس بات کو سامنے رکھ کر حضرت اقدس وہ بیان فرما رہے ہیں، مسمیات سے مراد ہمارے ایسے امور ہیں جن کا بیان کرنا اشارات کے ذریعے سے ممکن ہو۔ جن امور کا بیان کرنا اشاروں کی مدد سے ممکن نہ ہو ان کو ہم مسمیات نہیں کہتے۔ یہ مضمون بہت گہرا ہے، اس وجہ سے کہ آدم کو تو زبان آتی کوئی نہیں تھی، وہ جو پہلا آدم ہے اس کو تو کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے سمجھایا؟ جب تک آدم کی صلاحیت میں یہ بات موجود نہ ہوتی کہ وہ اشاروں کی زبان سمجھتا، اور وہ مضامین اشاروں سے سمجھائے نہ جا سکتے، تو پھر آدم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ اور ان مضامین میں آپ نے افعال کو داخل فرمایا، اور افعال کو داخل فرمانے کے بعد اس منطقی تعریف، نحوی تعریف کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا کہ زمانہ تو ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس تعریف کو مخلوقات پر عائد چسپاں کیا ہی نہیں جاتا۔ غور کر کے دیکھ لو تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ بالکل بودھی تعریف ہے اس پہلو سے۔ تو اب جو MTA کی طرف میری توجہ گئی تو میں نے دیکھا کہ ہم یہی تو کام کر رہے ہیں جو آدم نے شروع کیا تھا، یعنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے جو سلوک فرمایا، جس طرح اسے علوم عطا فرمایا اور سمجھائے، یہی کوشش ہم زبانوں کے متعلق کر رہے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے چل کر زبانوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عربی زبان اللہ تعالیٰ نے آدم کو براہ راست اشاروں کے ذریعے سکھائی، اور جو مطالب آگے بڑھے تو زبان اپنے آپ کو خود پھر بلڈ کرنے لگ گئی ہے، اور زیادہ مضامین میں طاقت پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن دوسرا پہلو ایک اور آدم کا ہے، وہ آدم روحانی آدم ہے۔ بس اسماء الہی کے ساتھ بھی اس مضمون کا ایک تعلق ہے، میں دنیاوی علوم کا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں بھی دنیاوی علوم کی بات کی ہے وہاں پہلے آدم کا ذکر فرمایا ہے، اور بڑی واضح تفریق کی۔ روحانی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آدم ہے، بس وہ آدم جس کا ایک آغاز ہوا ہے شروع میں ایک سرچشمے کے طور پر، وہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ اور محمد مصطفیٰ جو آدم ہیں، آپ پر یہ آیت کریمہ پوری طرح صادق آتی ہے اگر اسماء سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، کوئی باقی نہیں چھوڑا۔ بس یہ دونوں طرح سے آیت سمجھی جا سکتی ہے۔ اول یہ کہ آدم کو جو دنیاوی باتیں سکھائی گئیں، اور علم کی ترویج کے جب تک دنیاوی علوم کے ذریعے نہ ہو روحانی علوم میں آدم داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ زبان سکھانا، مفاہیم کو سمجھنا، مفاہیم کو ادا کرنا، اور چیزوں کی کنہ ان کو فلسفے کو سمجھنا، یہ تمام باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے آدم کو عطا کی تھی، اور اسی سے پھر آگے سلسلہ مضامین شروع ہوا ہے۔ اور جہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے،
اسماء کلہا سے مراد صفات باری تعالیٰ تمام تر ہے، اور جب ہم تمام تر کی بات کرتے ہیں تو وہی زاویہ جو مخلوق کا زاویہ اس کو نظر انداز کر کے بات نہیں کر سکتے، ورنہ خدا تعالیٰ کی لا متناہی ہونے پر ایک زد پڑ جاتی۔ یاد رکھیں کہ وقت بھی مخلوق کے زاویے سے پیدا ہوتا ہے اور مخلوق کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جو صفات کا مضمون ہے وہ بھی لامتناہی ہے، مگر مخلوق اپنے دائرے سے جب دیکھتی ہے تو اتنی صفات کو سمجھ سکتی ہے جو اس مخلوق کے انتہائی دائرے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ سے مراد یہ ہے کہ بشر کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی، انسان کامل انہی صلاحیتوں کے ساتھ ابھرا ہے، اور انہی صلاحیتوں کے کمال ارتقاء کے نتیجے میں انسان کامل جو اصل آدم روحانی ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ کرنا اس لیے درست بلکہ اول ترجمہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بحث اٹھی تھی وہ تو خلیفہ کی بحث تھی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کو انہوں نے اسماء سکھائے۔ خلیفۃ اللہ کی بحث تھی، اور فرشتے یہ کہہ رہے تھے، آدم کا تو ذکر بھی کوئی نہیں تھا، فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ جب خلیفۃ اللہ تو بنائے گا تو تیری نمائندگی سے جو سرکش انسان ہے وہ انکار کرے گا، اور اس کے نتیجے میں خون میں زمین میں فساد ہوگا اور خون بہایا جائے۔ اس کے ذکر میں یہ فرمانا کہ علم آدم الاسماء کلھا، اگر اول طور پر وہ خلیفہ اول مراد نہیں جو زمانے کے لحاظ سے اول ہے، یعنی مرتبے کے لحاظ سے اول ہے، اور فائق ہے اور مقصود کے لحاظ سے آخر ہے، اس وقت تک اس مضمون کا ربط نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں تصور بھی نہیں ہے کہ خلیفۃ اللہ کیا چیز ہے جو میں پیدا کرنے والا ہوں۔ صفات الہی میں تمہارا علم محدود ہے، اور اس کا علم تمہارے علم سے بہت زیادہ ہے، تو تم جو کہتے ہو کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تحمید کرتے ہیں، اس تسبیح اور تحمید کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے جو میرا بندہ محمد رسول اللہ آ کے کرے؟ اور وہ آدم ہے جس کو محمد رسول اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء حسنہ سکھا دیے، یعنی وہ تمام اسماء حسنہ جن کا بندوں سے تعلق ہے، انسان کے درجہ کمال تک پہنچنے سے تعلق ہے۔ اور جب تمثیلی صورت میں ان باتوں کو دکھایا گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی تھی، اور خدا سے تعلیم پانے کے بعد جو واقعات رونما ہونے تھے، وہ واقعات ہیں جن پہ ہم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جو کشفی نظارہ فرشتوں کو دکھایا گیا اس وقت انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں، جتنا تو دے وہی تو علم ہے ہمارا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ علم کا سرچشمہ صرف اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے جو علم دیتا ہے، ورنہ ذاتی علم کی رعونت رکھنے والا جاہل اور ابلیس ہے۔ اور ابلیس کی بات کا بھی جواب بیچ میں آ گیا کہ تم کس بات پہ تکبر کر رہے ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علم، ایسی ذات ہے جس کی حضرت میں فرشتے اقرار لا علمی کرتے ہیں، مگر شیطان علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پر شیطان کو تو رد فرما دیا کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھ سے گفتگو اور بحث کی جائے، مگر فرشتوں کو یہ مضمون سکھایا کہ محمد رسول اللہ کو جو اسماء کا علم دیا جائے گا وہ بہت عظیم الشان علم ہے، اور اس پہلو سے جب انسان مجھے دیکھے گا تو میں زیادہ تسبیح کے لائق دکھائی دوں گا، میں زیادہ تحمید کے لائق دکھائی دوں گا۔ اصل میری شان اس وقت پوری طرح ظاہر ہوگی، اس لیے تم اسے بیکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ جو مضمون ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل روحانی طور پر آدم اول کہلانے کے مستحق صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نسبت سے آدم ثانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بنتے ہیں۔
اگر حضرت محمد رسول اللہ کے وقت سے دیکھا جائے اور آپ پر جو علوم روشن ہوئے ہیں اسماء کے، ان کو سمجھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک دعویٰ نہیں، آپ تمام کتب سابقہ کا جو علماء نے لکھی ہے مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اسماء پر جو روشنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالی ہے اس کا عشر اشیر بھی کہیں اور دکھائی نہیں دے گا۔ اسماء کلہا اول طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے، اور روحانی دنیا کے آپ ہی آدم بنتے ہیں، اور آپ کی غلامی میں آئندہ زمانے میں جب آپ کا نور منتشر فرمانا تھا اور تمام دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا تھا، اس وقت ایک آدم ثانی پیدا کیا گیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور اسماء کا علم آپ کو عطا کیا گیا۔ اس رویا سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس علم کو مزید ترقی دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اکثر نو اسماء کے علم سکھانے کا ایک دور شروع فرما چکا ہے، اور سائنس کی دنیا میں بھی اور مذہب کی دنیا میں بھی نئے نئے امور اسماء الہی کی روشنی میں دریافت ہوں گے، اور ان کی کن اور حقیقت پر نئی روشنی پڑے گی۔ وقت چونکہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے اور ابھی کچھ کام باقی ہیں، وقت تو ہمارے پاس ویسے زیادہ ہے لیکن کچھ ایسی مشکلات ہیں جن کے پیش نظر ہمیں اس وقت جلدی ختم کرنا ہوگا۔ ایک جمعہ ہے آج، اور جمعہ میں نے ان سے وہ ہدایت کی تھی کہ جتنا پہلے پڑھا جا سکے اتنا پہلے پڑھا جائے، اس لیے 12 بجے سورج ڈھل جاتا ہے اور 5 منٹ بعد جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیں جمعہ اس وقت پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے دوست ہیں جنہوں نے ابھی عید منانی یعنی ظاہری طور پر عید منانی شروع نہیں کی، اسماء الہی سے تو خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ مسمیات میں جب جلوہ گر ہوتے ہیں اسماء الہی اور غذا بنتے ہیں جسم کی، تو اس وقت بھی تو اس کا بھی تو ایک لطف ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت مہیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ 12 بجے کے بعد جلد ہم جمعہ شروع کر دیں گے، اور مختصر جمعہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ مصروف ہو جائیں اپنی دلچسپیوں میں۔ افریقہ کی طرف سے ہمیں ایک پرزور درخواست ملی ہے کہ ہمارے آپ نے صرف 4 گھنٹے رکھے ہوئے ہیں، اس ساری تقریب کو یا 4 گھنٹے کے اندر ختم کریں یا ہمارا وقت بڑھائیں۔ یہ مجبوری ہے جو اب مجھے اس مضمون کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بیچ میں اور کام بھی ہیں، آپ سے مسافے کرنے ہیں۔ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ چند منٹ کے لیے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر السلام علیکم کہوں، اور پھر جمعہ بھی پڑھنا ہے، تو اس پہلو سے اب اگر ختم کر دیا جائے اس مضمون کو تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ اس خطبے کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، تمام دنیا کے احمدیوں کو، خصوصاً ان کو جو اس وقت براہ راست ہماری مجلس میں شامل ہیں، محبت برا سلام پہنچاتا ہوں اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو محروم ہیں ان کی خدمت میں سننے والوں کی وساطت سے یہ السلام علیکم اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اس کثرت سے باہر سے فیکسز اور فون وغیرہ ملے ہیں، جن میں سے ہر ایک پر میں نظر ڈال چکا ہوں، اور میرا دل ان کے پرخلوص جذبات کے نتیجے میں ان سے کم جذبات سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ اور بھی اچھلا ہے ان کی محبت اور ان کے تعلق کے خیال سے۔ تو اس لحاظ سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس یا میرے سٹاف کے پاس فرداً ہر ایک کو خط لکھ کر جواب دینا ممکن نہیں ہوگا، مگر میں اس عید کے پیغام میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ عیدیں آپ سب کے لیے بھی مبارک کرے۔ عید کی دعا میں اپنے مظلوم بھائیوں کو تو یاد رکھیں گے آپ، جیسا کہ میں کل کی دعا میں آپ کو تاکید کر چکا ہوں۔ ایک بات میں کہنی بھول گیا تھا، آنے والی نسلوں کو عید کی دعا میں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ جو اچھے کام خدا نے ہماری نسل کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ 1 سال یا 2 سال کے کام نہیں، وہ سینکڑوں سال اپنی تکمیل کے لیے چاہتے ہیں۔
تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں کو راہ راست پر قائم رکھے، کیونکہ نسلوں کا انجام ہی ہے جو دراصل ایک نیک آدمی کی کوششوں کا پھل ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی نیک آدمی کی کوششیں اپنی ذات تک محدود رہ کر ختم ہو جائیں اور اس کی اولاد ان نیکیوں کو جاری نہ رکھے تو بڑی محرومی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا واحد کی صیغہ میں بھی پڑھی جاتی ہے ربنا، یاد نہیں مگر جمع کا صیغہ میرے ذہن میں ہے اس وقت، ربنا هب لنا، جمع کا صیغہ یہ هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، بیوی جب کہے گی تو ازواج میں خاوند شامل ہوں گے، خاوند جب کہے گا تو ازواج میں عورتیں اس کی بیوی شامل ہوگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اور ہماری آئندہ نسلوں کے لحاظ سے بھی ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ترقی کر جائیں، وہ ترقی تو عارضی چیز ہے، اور مومن کی آنکھیں محض دنیا کی ترقی سے ٹھنڈی نہیں ہوا کرتی۔ فرمایا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہم متقیوں کے سربراہ کے طور پر تیرے حضور حاضر ہوں، جب مریں تو تیری نظر میں متقی کہلانے والے ہوں، ایسے متقی جو خود ذات میں متقی نہیں بلکہ جن کی نسلیں متقی ہیں، جن کے آگے جلوس سے آگے ہم کھڑے ہیں یا تیرے حضور حرکت کر رہے ہیں۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک مصرے میں بیان فرماتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر دل پر اثر انداز کرنے والا مصرع ہے، یہ شعر ہے کہ یہ ہو میں دیکھ لوں تقوی سبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی، میں اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ان کو متقی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی ضروری دعا تھی جو میں کل یاد نہیں دلا کر سکا، اور مجھے بھی یاد نہیں آئی، تو اس عید کی دعا میں اپنی آنے والی نسلوں کو ضرور یاد رکھیں، قیامت تک یہ نیکیوں کے سلسلے جاری رہیں اور وہ لوگ ترقی کرتے چلے جائیں۔ اپنے سے مزید ترقی کی دعا کرنا اگر آپ دل پر غور کر لیں تو مشکل کام ہے۔ یہ کہنا کہ اگلی نسلیں ہم سے آگے نکل جائیں ایک مشکل دعا ہے، کیونکہ جس کو اللہ اور اس کے پیغام سے محبت ہے وہ یہ سیکھ ہی لیتا ہے یہ دعا کرنا۔ بس آئندہ کے لیے یہ دعا کرنا کہ ہماری نسلوں سے بھی بہتر نسلیں پیدا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سچی محبت کی دلیل ہوگا۔ اس لیے دعا یہ کریں، اور سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں جنہوں نے عظیم کام کیے ہیں اور خدا سے عظیم کاموں کی توفیق پائی ہے، ان کی اولادوں کے لیے بھی اپنے اولادوں میں تک اس دعا کو محدود نہ رکھیں۔ تمام ایسے بزرگ جن کی اولادیں آج جاری ہیں احمدیت میں، خدمت کی توفیق پا رہی ہیں، اللہ ان کو خدمت کی راہوں پر مستحکم رکھے اور انہی راہوں پر آگے بڑھائے، اور جب یہ مریں تو یہ بھی اگلوں کا تقویٰ دیکھتے ہوئے مریں۔ اس دعا کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ تمام احمدیت کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والوں کو بھی السلام علیکم اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں، بڑوں، چھوٹوں، عورتوں اور بچوں کو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہر جگہ قرآن پیغامات کو یاد رکھتے ہوئے غریبوں کی خدمت کے خصوصی پروگرام بنائے ہوں گے۔ سیرا لیون کی جماعت کو تو خاص طور پر میں نے ہدایت کی تھی، اور وہاں سے جواب بھی مل گیا ہے کہ جو مفلوق الحال لوگ ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مجبور ہو کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں اور بہت ہی زیادہ تنگی کی حالت میں ہیں، ان کے لیے عید کا دن تو کم سے کم ایسا بنائے کہ ایک وقت ان کو پیٹ بھر کر کھانا میسر آئے۔ تو پہلے انہوں نے چھوٹے اندازے بھیجے، میں نے کہا نہیں میں بڑی بات کر رہا ہوں، پھر اور میں نے کہا اور کریں، جہاں تک توفیق ہے آپ کھلائیں، اللہ تعالیٰ مہیا کر دے گا رقم۔ تو ان کی طرف سے اطلاع مل گئی ہے کہ ہم نے اپنے انتظام کو بہت پھیلا لیا ہے، اور مطمئن رہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے دائرے میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے اور عید کے دن اسے اچھا کھانا میسر آ جائے۔ تو کھانا بھی میسر آئیں، روحانی پیغام بھی پہنچائے جائیں، مگر کھانے کے ساتھ منسلک کر کے نہیں۔
روحانی پیغام کا مضمون الگ ہے، اور غیر غربت کی انتہا کے وقت خدمت کے ساتھ پیغام دینا جائز نہیں ہے. اس لیے اس کو اس وقت نہ جوڑیں، اپنی تبلیغی مہم الگ جاری رکھیں اور خدمت کے کام الگ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب امور کی بہترین توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کئی تحریرات پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وقت چونکہ ختم ہو رہا تھا، اس لیے اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر میں رکھتا ہوں. وہ جو پہلا مضمون کا سلسلہ ہے اسے وقتی طور پر منقطع کر کے یا معطل کر کے، تو یہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اسماء الہی سے متعلق ارشادات ہیں، یہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پیش کروں گا. آئیے اب دعا کر لیں. آمین. اب جیسا کہ گزشتہ ما كان